बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तला। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ये पक्की खबर है कि इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही मैदान में है। और इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक भी ख़त्म कर दी है और अब जेल भरो तहरीक की जगह पे वो चलाएंगे इलेक्शन कैंपेन, इंतखाबी मुहिम। और हफ्ते के रोज से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज करना है और भरपूर तरीके से पहला दिन और तमाम मुल्क भर में तमाम अजला में उन्होंने कॉल दे दी है कि तमाम अजला में हफ्ते की शाम को वो निकलें और एक मखसूस जगह पे हर शहर में, हर ज़िले में, हर तहसील में वो बैठें और वहाँ से इमरान खान साहब लाहौर से बराह रास्त खिताब करेंगे और अगली गाइडलाइन पॉलिसी देंगे, अगला लाहे अमल देंगे। टिकटों की तकसीम उसको फाइनल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज भी यही काम कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही काम कर रही है। उसकी रीज़न यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ये सब के सब जानते हैं। अंदर खाने जो वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ, जो जाती उम्रा में मरीम साहिबा को बताया गया, जो नवाज शरीफ साहब को लंदन में फ़ोन करके बताया गया, उन्होंने कहा जी कि अखबारी खबरें इनको छोड़ दें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे टॉक शोज में मौक़िफ़ ये बिल्कुल और चीज़ है। ये हमारा सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला है, ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का कह चुकी है। और अब जो हमारा प्लान है कि इंतखाबात को खींच कर अक्टूबर तक ले जाया जाए और पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करे, उस वक्त तक ये केयरटेकर सेटअप चलता रहे, तो ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां तक ले जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी कोशिश की हमने, बड़ी तगदो की, लेकिन हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज नहीं कर सके, ऑनरेबल जजेस को मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि जो इख्तलाफी नोट है वो इख्तलाफी नोट भी फिल वक्त ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, और वो भी सिर्फ आर्टिकल 184(3) की हद तक, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मोटो नोटिस लिया सिर्फ उसकी हद तक जो है वो है इख्तलाफी नोट। वहां पे ऑनरेबल जजेस को इख्तिलाफ है, अदरवाइज ऑनरेबल जजेस को ये इख्तिलाफ नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने, 90 दिन के इलेक्शन भी होने हैं। गवर्नर ने तारीख देनी है, गवर्नर नहीं दे तो सदर मुल्क तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह हुक्म दिया जा चुका है कि वो इलेक्शन करवाए। इसलिए ये सारे का सारा बता दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जो फैसला आया है वो क्या फैसला आया है। इसलिए सिर्फ अब तक जो है वो नून लीग के भी वो लोग जो कि जुड़े हुए हैं मरीम साहिबा के साथ, वो बहुत ज़्यादा शोरो गोगा कर रहे हैं और वो अभी भी मरीम साहिबा मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहले जितनी भी कोशिश की गई थी गिरफ्तारी की वो तो हो गई हैं नाकाम। तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है और इसलिए एमरजेंसी में 2 मुकदमात और दर्ज करवाए गए दहशतगर्दी की दफात के तहत कि हम उसके तहत इनको गिरफ्तार, और वो भी तमाम के तमाम रहनुमाओं पे, इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं पे मुकदमे दर्ज करवाए गए। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और उसकी आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम डिले करने की। और अब एक मजहब कार्ड भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंतखाबात के लिए, और वो है रमज़ान कार्ड, यानी कि रमज़ान आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है इस शर्त के मुताबिक, इस मुद्दत के अंदर अंदर कोशिश की जाए हर सूरत में, और अगर क्रॉस करना पड़े तो कम अज कम दिन इस्तेमाल किए जाएं। तो अभी भी मौजूद है कि ये अप्रैल में ही इलेक्शन हो सकते हैं और ईद से पहले हो सकते हैं। 9 तारीख सदर ममलिकत ने दी थी, जबकि ये 90 दिन हो रहे हैं 14 तारीख को और फिर आगे 18 तारीख को, 18 अप्रैल को और 14 अप्रैल को ये 90 दिन हो रहे हैं। तो इसलिए फिर साथ ये भी कहा था कि शेड्यूल जो है वो श्रिंक किया जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी मैं सारी एक्टिविटीज़ बताता हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बल्कि इलेक्शन सिंबल के लिए सियासी जमातों से कहा है कि इलेक्शन आप अपने अपने इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए रजू करें और लिस्ट अपनी डिमांड जो है वो दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, किस सियासी जमात को कौन कौन सा
نشان چاہیے۔ اور اس پہ بڑا ہی ایک دلچسپ ٹویٹ آیا۔ مبشر زیدی ہمارے دوست ہیں اور صحافی جرنلسٹ، آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو، پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کو تیر کا نشان دے دینا چاہیے۔ کہ آپ سمجھ جائیں کہ تیر کا نشان کیوں، کیونکہ یہ اڑتا تیر تھا جو کہ پی ڈی ایم نے بلا وجہ اس کو پکڑا، حالانکہ الیکشن کی طرف جانا تھا، الیکشن ہونے تھے، اور ہر دن یہ گندے ہوتے جا رہے ہیں اس معاملے میں۔ بہرحال ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب جانے سے پہلے کہ وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں نون لیگ نے اور نون لیگ کی حکومت، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت نے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے دیگر ہم نوا بشمول اٹارنی جنرل سب نے پاناما ججمنٹ کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ پاناما ججمنٹ کا فیصلہ متفقہ تھا۔ پاناما ججمنٹ جو سزا ہوئی تھی وہ عدالتی فیصلہ، متفقہ فیصلہ تھا، اور پروسیڈنگز کمپلیٹ کر کے اور مکمل کرنے کے بعد وہ فیصلہ سنایا گیا۔ کیونکہ انہوں نے مثال تو کسی اور طریقے سے دی کہ یہ جو فیصلہ آیا یہ بالکل پاناما کی طرز کا تھا، کہ جیسے اس میں پہلے 2 ججز نے فیصلہ دیا، پھر 3 ججز نے دیا، پھر 5 نے مل کے دے دیا، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی میں گفتگو سنواتا ہوں اور وہ ذرا سنیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مریم بی بی گالیاں دے رہی ہیں، مریم صاحبہ تو آنریبل ججز کو گالیاں دے رہی ہیں جو پاناما میں شریک ہیں، اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ باجوہ صاحب نے بینچ بنوایا تھا، یہ فیض صاحب نے بینچ بنوایا تھا، اور یہ بینچ کہیں اور بن رہے تھے، بینچ فکسنگ ہو رہی تھی۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ وہ متفقہ فیصلہ تھا اور وہ درست تھا، اور پاناما کا فیصلہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ 2 جج صاحبان نے مزید کہہ دیا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ مینٹینیبل نہیں ہے، لہذا میری رائے میں 4-3 کا یہ فیصلہ ہوگا۔ آپ کو پاناما میں یاد کیجئے 5 ججز کا بینچ تھا، 2 نے کہا کہ میاں نواز شریف آج ہی ڈسکوالیفائڈ ہے، 3 نے کہا کہ نہیں ہم ابھی جے آئی ٹی بنا رہے ہیں اور اسے سنیں گے، اور پھر فائنلی جب جے آئی ٹی رپورٹ آئی تو 3 جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ جو انہوں نے وہ اماؤنٹس ریسیو نہیں کی اس وجہ سے وہ ہو گئے، اور پھر وہ فیصلہ مرج ہو گیا پچھلے 2 جج صاحبان کا، تو 5-0 کے ساتھ پاناما کا فیصلہ آیا۔ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جہاں تک کورٹ کی جورسڈکشن اور کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے۔ تو یہ کلیئرلی بتا دیا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ پاناما کا ججمنٹ کا فیصلہ بالکل درست تھا، اور وہ جو پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب کو جو سزائیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا متفقہ طور پہ۔ تو اب آگے ذرا سنیے رانا ثناء اللہ صاحب جی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں اور پاناما ججمنٹ کو درست تسلیم کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے۔ یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کوئی ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے، اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا۔ یہ بات بھی پیش ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 جج تھے۔ پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات وضاحت کر دوں کہ 7 نہیں 9 جج تھے، اور اگر ان کی یہ جو دلیل ہے یہ مان لی جائے کہ یہ اس طریقے سے ہوا کہ 2 ججز نے پہلے لکھ کے دیا، تو پھر جو 2 اور ججز بھی تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس نقوی صاحب، وہ آلریڈی اس کو سپورٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے نوٹ پٹ کیا تھا کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات کروانا بھی لازمی ہے، اور یہ سو موٹو لیا جائے۔ ان کے خیال میں یہ سو موٹو بنتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے لکھا، چیف جسٹس پاکستان نے ان کی رائے سے اتفاق کیا، اور پھر سو موٹو سے متعلق ایک آرڈر بھی پاس کیا، اور پھر یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز پورے کا پورا جو انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب نے جو نوٹ بھیجا تھا اس کو ریپروڈیوس کیا اس سو موٹو آرڈر میں۔ تو لہٰذا
وہ دو ججز دا بینچ بھی، دو آنریبل جج بھی شامل ہیں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ اب آگے اس کو وہ پاناما کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، اور 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے۔ تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا، تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو، 3 نے سنا تھا، اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا، کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا۔ تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جے آئی ٹی کی جب رپورٹ آ گئی تو فیصلہ 5-3 کے بعد پھر وہ 5-0 کا ہو گیا تھا، متفقہ فیصلہ۔ ایک تو انہوں نے متفقہ فیصلہ تسلیم کر لیا، دوسرا اس وقت 2 مائنورٹی جو تھے، مائنورٹی ڈیسیشن پہلے تھا، وہ الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کر دیا، ہم تو الگ ہو رہے ہیں، اور میجورٹی نے 3 ممبرز میجورٹی نے آگے پھر کنٹینیو کی تھی وہی پروسیڈنگز، اور بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا تھا 3 ممبرز بینچ کا، اور پھر 3 ممبرز بینچ نے، فل بینچ نے جی آئی ٹی والی کاروائی کی تھی، کیونکہ 2 آنریبل جج کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ فیصلہ جے آئی ٹی آئی، اور جے آئی ٹی کے نتیجے میں جب یہ تسلیم ہو گیا کہ نواز شریف صاحب واقعتاً ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، اور باقی 3 جج بھی اسی نتیجے پہ پہنچ گئے، تو پھر دوبارہ سے وہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا۔ ریکنسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد وہ 5 رکنی بینچ بیٹھا، اور 5 رکنی بینچ نے پھر متفق کا فیصلہ دے دیا پاناما میں کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ تو یہ پوری ہے ایک کہانی اس پاناما کی، اور ڈیٹیلز یہ چیزیں ہیں ایکچول۔ لیکن اس بھول پن میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی، اور جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ ساری کی ساری حقیقت تسلیم کر لی کہ پاناما میں 5-0 سے فیصلہ آیا تھا، اور قاعدے ضابطے کے مطابق آیا تھا، اور تمام جی آئی ٹی کا کام بھی صحیح تھا، جی آئی ٹی کو بھی انڈورس کر دیا اور اس فیصلے کو بھی مان لیا، جس فیصلے کے بارے میں مریم صاحبہ جلسوں میں آنریبل ججز کو بھی برا بھلا کہتی ہیں، اور باجوہ صاحب کو بھی کہتی ہیں، اور جناب فیض حمید صاحب کو بھی کہتی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں واپس الیکشن جو انتظامات ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ کہا ہے کہ جی الیکشن کی تیاری کریں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے، اور تفصیلی فیصلہ دیکھنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ فیصلے کی روح پر ہم عمل کریں گے، اور فیصلے کی روح کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب فیصلے کی روح کے مطابق چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب علل اعلان کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، اور الیکشن ہونے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے پیپلز پارٹی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ تنظیموں کو بھی، اپنی تنظیم پارٹی کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ انتخابات کی تیاری کریں، اور قومی صوبائی اسمبلی امیدواروں کا پیپر ورک انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے، ود ان ویک مکمل کر لیا جائے۔ جو امیدوار پہلے سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جمہوری پارٹی ہیں، انتخابات کے لیے تیار ہیں، لہذا پارلیمانی بورڈ میں ٹکٹوں کو حتمی شکل دیں گے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا تیاریاں۔ اور اس کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قومی صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں، اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو سیکورٹی کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ خط لکھے گی، اور فوری طور پہ 30 ارب روپے انہوں نے فراہمی کے لیے کہا گیا جی 30 ارب روپے فراہم کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن آرٹیکل 220 کے تحت وفاقی حکومت اور اداروں کو احکامات جاری کرے گا۔
ایک ہو گیا۔ دوسرا سپریم کو الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جی دونوں صوبوں میں عام انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی جائیں، اور پولنگ ڈے میں رد و بدل کا اختیار انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم جو شیڈول دے دیں گے اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھیں گے، اور انتخابی شیڈول 54 دن پہ محیط ہوگا، 54 ڈیز پہ محیط ہوگا، اور اداروں کے عدم تعاون پر آرٹیکل 220 کا سہارا لیا جائے گا، اور اجلاس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلے آج کیے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے اپنا پھندا دینا ہے عدالت میں اور آرٹیکل 6 کے سامنے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز الیکشن کی تیاریاں کریں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کا بھی مانگ لیا ہے، اور درخواستیں مانگ لی ہیں کہ 216 کے تحت، سیکشن 216 کے تحت 8 مارچ تک طلب کر لی ہیں درخواستیں، 8 مارچ تک درخواستیں طلب کر لی ہیں کہ آئیں جناب اپنی اپنی پسند کا انتخابی نشان لے لیں، اور تاخیر سے بھیجی گئی درخواستوں پہ غور نہیں کیا جائے گا، اور درخواستوں کے ساتھ بیان حلفی بھی جمع کروانا ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت تک۔ اجازت دیجیے، اللہ